अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रज़ा। नाजरीन, आज हमने देखा कि ISPR की जानिब से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि अवाम का मुकदमा है। असल किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि अब 9 मई फौज फ्लैग ऑपरेशन और फौज पर इल्ज़ाम धरने वाले लोग परेशान हैं। इक़्तिदार के लिए नौजवानों को जहरीले प्रोपेगेंडे से फौज के खिलाफ खड़ा किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी 9 मई से जुड़े मुकदमात को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कहते हैं। DG ISPR ने मजीद कहा कि फौज का हुकूमत से एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक ज़रूर होता है, लेकिन सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात को भी हम खुशाइंद कहते हैं। सियासी जमातों को चाहिए कि मुसलसल इंतशारी सियासत के बजाय मुज़ाकरात के हल के लिए बातचीत की जाए। दूसरी जानिब आज हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं आज बरसी थी और उस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में आज हम जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हाल में ही कुछ पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई हैं और उनकी ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत मौजूद ना हो। जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद है हम एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सौदा नहीं कर सकते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में मजीद कहना था कि हमारी अंदरूनी सियासत पर अमेरिका से बयानात भी आ रहे हैं। ये बयानात सिर्फ बहाने हैं। इन लोगों को पाकिस्तान की जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं और बानी PTI इसका सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है और उनका निशाना असल में पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। आज 27 दिसंबर है और ये तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन में अमन, तहम्मुल, बर्दाश्त और मुल्क और अवाम के दुश्मनों ने दहशत गर्दी करते हुए एक मुदब्बर, इंतहाई पढ़ी लिखी और रोशन विजन रखने वाली खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया। कातिल न सिर्फ जालिम लोग थे बल्कि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और अमन के दुश्मन भी थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत दहशत गर्दी थी जिसने मुल्क पर अंधेरे मुसल्लत कर दिए। आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत को आज 17 बरस बीत गए मगर उनके कातिल आज तक नहीं पकड़े जा सके। उनके कत्ल का मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। ना उनके कत्ल की तहकीकात उस अंदाज में आगे बढ़ी कि जिनकी बिना पर कत्ल के मुहर्रकात और सहूलतकारी के हवाले से कुछ असबाब भी सामने आते। बीबी शहीद की कौमी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और सियासी उमूर में महारत और विजन को देखा जाए तो उनके पाए का लीडर कोई सामने ना आ सका। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ज़िंदगी में पार्टी कारकुनों और वोटर्स का उनसे बराह रास्त एक ताल्लुक। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं अहमद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए कि आज हमने देखा कि एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आई ISPR की जानिब से और उसमें एक चीज़ पर बड़ा फोकस किया गया, वो ये कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए और उन्हें निशाना बनाने के लिए इनडायरेक्टली अपनी कोशिश की गई। लेकिन 9 मई के जो मुकदमात थे उनमें जिन लोगों को कन्विक्ट किया गया उनकी सज़ाओं का सिलसिला अभी और आगे बढ़ेगा और ये सिलसिला उन लोगों तक जा सकता है जो इसके मास्टरमाइंड थे और जिन्होंने ये सारी तरतीब दिया इस सारे मामले को। तो क्या समझते हैं कि मामलात किस तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक जानिब आपके मुज़ाकरात भी इस वक्त जारी हैं हुकूमत पाकिस्तान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनरल साहब ने जो बात की है असूली तौर पे देखा जाए तो अच्छी बात है, ठीक बात की उन्होंने। लेकिन अगर ये बात जो है ना, ये इतने 2 साल गुजरने के बाद अभी तक हम सैकड़ों लोगों को जेल में डाल के बैठे हुए और उनके ट्रायल नहीं हुए। और अगर ये शुरू ही में जब ये वाक़या हुआ था उसी वक्त इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा ली जाती तो ये चीज़ सामने आ जाती कि कितने लोग PTI के मुलविस हैं, कितने लोग उसमें ये PDM की हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें शामिल हैं। और साथ ही साथ ये भी फैसला होता उसमें
اور وہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر بھی وہ اپنی پوری اوپینین اور ایویڈنس لے کے آتے. تو اتنے بڑے واقعہ وہ جب ہوا تو پورے پنجاب میں اتنی بڑی تعداد میں پنجاب پولیس موجود ہے جو 50 فٹ کے فاصلے پہ ہیوی کنٹینر لا کے راستے روک لیتی ہے, اور وہ اس میں واٹر کینن استعمال کرتی ہے, گن وہ جو ہے وہ گیس کے شیل استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن کچھ بھی نہ ہوا. وہ پولیس کہاں تھی, وہ آئی جی پولیس کہاں تھا, ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوئی؟ تو یہ ساری آسپیکٹ جو ہیں, یہ انکوائری کیونکہ نہیں ہوئی اس لیے یہ ایک مہمہ ہی رہا. 1.5 سال تک وہ بندے اب جیل میں ہیں. اب اس کے بعد آپ نے ملٹری ٹرائل شروع کر دیا. ایک تو اس واقعے سے فوج کے اندر جو وہ ہیرو کا امیج ہے وہ تارنش ہوا پاکستانی عوام کی نظر میں. اب 1.5 سال تک وہ جیل میں رکھنے کے بعد آپ ان کو سزائیں دینے لگ پڑے ہیں. تو دیکھیے فوج کا ایک بڑا خوبصورت امیج ہے. اب پاکستان کے عوام جو ہیں یہ اتنی قربانیاں دے کے جو مہاجرین یہاں آئے پاکستان میں, ان کے پورے خاندان شہید ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کا ہر وقت خطرہ تھا کہ یہاں بہت بڑی طاقت ہے اور وہ پاکستان کو کھا جائیں گے اور کوئی حملہ کر دیں گے. تو اس لیے لوگوں نے اپنے پیٹ کاٹ کر اتنی مسلح فوج جو ہیں اتنی بڑی اور طاقتور فوج بنائی جس کا دنیا میں بھی ایک مقام ہے, اور ہم بڑے خوب فخر سے اس بات کرتے ہیں. لیکن جب اپنی فوج جو ہے اپنے لوگوں پہ یہ کیس چلائے گی, اور آرمی انسٹالیشن آج تک ڈیفائن نہیں ہوئی وہ کون سی آرمی انسٹالیشن تھی, جن کے اوپر کس طرح سے حملے ہوئے, کون تھے وہ لوگ جو حملہ کرنے والے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ہو جاتی جی تو پھر بہت سے پھر انہوں نے کہا کہ جو آئین و قانون سے منافی باتیں جو ہیں اور فوج ملوث نہیں ہے, یہ بات بھی ان کو دیکھنی چاہیے تھی کہ دیکھیے چیف جنرل صاحب جو ہیں چیف آرمی صاحب بہت مصروف ہیں. پورے ملک کا نظام ان کا جو سیکورٹی کے حوالے سے ان کی ذمہ داری میں ہے اور وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے اندر جو کمانڈ آفیسر ہیں وہ پوری طرح سیاست میں ملوث ہوئے ہوئے تھے. اور انہوں نے اگر اس کی 2 موٹی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. اگر وہ ملوث نہیں تھے تو محسن نقوی صاحب کو کس طرح سے وہ سینیٹر بن گئے جبکہ کسی پارٹی کے ممبر نہیں ہے وہ. اسی طرح سے فیصل واڈا کسی پارٹی کے ممبر نہیں ہے, سینیٹر بن گئے. اسی طرح سے یہ 1.5 سال سے 2 سال سے کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے, چلایا نہیں گیا, اور کہتے ہیں کہ عدالتوں کے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں ہے. تو عمران خان کا کیس جو ہے 8 فروری میں جب وہ الیکشن ہونے تھے اس سے 8-10 دن پہلے 3 کیسز میں فوراً دن رات کیس چلا کے انہوں نے 2 بجے تک 1 بجے تک جج بیٹھتا تھا اور کہتا تھا میری مجبوری ہے جی میں نے لکھنا ہے. وہ کس کی اجازت سے بیٹھتا تھا, کیوں اس نے یہ فیصلہ کیا تھا, اگرچہ بعد میں بری ہو گئے وہ. یہ بہت سارے آسپیکٹ ہیں جو سامنے آتے ہیں. تو میں تو یہی صرف میری ایک ہی بات ہے کہ فوج کا وہ امیج ٹارنش نہیں ہونا چاہیے عوام کی نظر میں جو انہوں لوگوں نے کیا جو نالا تھے. کیونکہ جس وقت یہ کیس چلا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ پاناما کا کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں, تو نواز شریف کے خلاف جتنی شہادتیں ڈاکومنٹری پروف جو تھا وہ تو انٹیلیجنس ایجنسی نے لا کے دیا تھا اوریجنل, وہ آن ریکارڈ ہے ابھی بھی, اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو. تو اس وجہ سے یہ انہیرنٹلی اس کے خلاف, اور انہوں نے یہ ڈرامہ کھیل کے پاکستان کو اور یہ عوام کے درمیان میں اور یہ ایک دیوار کھڑی کر دی. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو میری جنرل صاحب سے بھی گزارش ہے کہ کوئی ایسی تدبیر نکالنے کہ یہ دیوار ختم ہو اور وہ پیار محبت کا رشتہ اور بڑھ جائے. بالکل یہ صورتحال جو ہے وہ کسی صورت بھی اگر پاکستان کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ کلیشز ہوں گے یا آمنے سامنے یہ طاقتیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے یہ کوئی سود مند نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہوئے ہیں پروگرام میں راشد ہاشمی صاحب, سیکریٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے برطانیہ سے. راشد ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی. ابھی احمد اویس صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, سینئر رہنما ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ بیسیکلی تو کچھ لوگ جو تھے وہ آپ کی جماعت تھے, یعنی مسلم لیگ نون, یعنی اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس کے لوگ شامل تھے, اور یہ باقاعدہ اس طرح سے انکوائری نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی. 9 مئی کے فیصلے تو سامنے آ گئے, لیکن ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے بحیثیت جماعت اور انڈیویجولی وہ ان چیزوں پر اس طرح سے مطمئن یا کانٹینٹڈ نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. اور احمد اویس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں
جو حکومتی جماعت کے لوگ شامل تھے. بلکہ آج ڈی جی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے ڈی جی صاحب کے پی ٹی آئی والے تو یہ الزامات بھی لگاتے رہے ہیں کہ یہ جو جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں، بلکہ یہ اداروں نے فوج نے ان لوگوں کو جو نا وہاں پہ انجیکٹ کیا تھا تاکہ وہاں پہ وہ توڑ پھوڑ کریں اور املاک کو نقصان پہنچائیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارے یہ لوگ ہیں بالفرض سے مان لیا جائے تو آج اگر ان کو سزائیں ہو رہی ہیں تو پی ٹی آئی والے کیوں اس کے اوپر چلا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس بندے کا یہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی امیج ہے وہ دی جائے. بھائی میرے جس بندے کو سزا دی جا رہی ہے وہ اس وقت جو کام لگا رہا تھا، وہ کوئی گملہ توڑ رہا تھا، وہ کسی کی اگر وہ ڈنڈے کے اوپر پینڈل لہرا رہا تھا تو ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ قصور بھی بتایا گیا کہ اس کو اس بنا پہ اتنے سال کی سزا دی گئی. تو یہ کون سے سی سی ٹی وی امیجز کی بات کر رہی ہیں؟ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہاں ایک بات سے میں احمد صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا، 1.5 سال لگ گیا. یہ تو دوسرے چوتھے دن جو نا یہاں پہ ان لوگوں کو ٹانگ کے جو نا ان کو نشانے عبرت بنانا چاہیے تھا کہ جنہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے. اور یہ دیکھیں میں برطانیہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ جب رائٹس ہوئے تھے تو ان لوگوں نے 24 گھنٹے عدالتیں کھول کے اور سیٹرڈے سنڈے کو جو نا انہوں نے مطلب یہ کہ اپنے کورٹس کو کھولا اور جو نا سزائیں دی. سو فار سو انہوں نے انڈر ایج جو بچے ہیں ان کو بھی جو نا سزائیں دی. تو اس میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ نے ملک کا دفاع کرنا ہے، ملک کے حق کی بات کرنی ہے، تو اور میں اس چیز کا مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں ایک شعر کی صورت میں بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کو ابھی سزائیں دی گئی ہیں اس سے اوپر بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کو بطور ایندھن استعمال کیا ہے، جنہوں نے بطور اعلیٰ کار ان کو استعمال کیا ہے. تو یہ سلسلہ یہاں پہ تھمنا نہیں تو چاہیے. سر جو شریک جرم ہیں ان سے تو آپ ایک طرف تو ظاہر کنوکشن ہو رہی ہے، انہیں ابھی جیسے کہ بات ہوئی سب سے پہلے آپ کی جماعت کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ بھائی جو ماسٹر مائنڈ تھے ان تک پہنچا جائے. ڈیفینیٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس بات کو کہا کہ بھائی جو ماسٹر مائنڈ تھے انہیں بھی کٹہرے میں لایا جائے گا. تو ایک طرف تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ جو ہیں وہ انہیں شریک جرم قرار دے کر ظاہر کنوکشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو صورتحال تو بڑی مبہم سی ہو گئی ہے اس میں ساری. راشد صاحب اس میں سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آج سے جب یہ فیض حمید صاحب کو جب انہوں نے جو فرد جرم عائد کرنے سے پہلے تو ان کی ٹون ہی اور تھی کہ یہ جو چور ہیں ہم نے چوروں سے مذاکرات نہیں کرنے، یہ فلاں ہیں ڈاکو ہیں ہم کسی ڈاکو سے مذاکرات نہیں کریں گے. یکدم جب انہوں نے چیزیں کہ تھنگز آر گیٹنگ سیریس تو انہیں یکدم جب انہیں پتہ چلا کہ دال جوتوں میں بٹنے کا وقت آ گیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے تو یہ بھائی ہم 2014 سے یہ باتیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، آپ نہ پی ٹی وی پہ حملے کریں، آپ نہ پارلیمنٹ پہ حملے کریں، آپ نہ جلاؤ گراؤ کریں. یہ 2013-14 سے یہ کام شروع ہوئے ہیں تو آپ کائنڈلی اس کو چھوڑیں. آپ نے اگر کوئی آپ کے گریونسز کوئی آپ کے اعتراضات ہیں آپ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں. سیاسی جماعتوں کے یہی ہوتے ہیں. آپ نے ابھی بی بی شہید کی بات کی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. دیکھیں 90s کی پولیٹکس ہماری بہت ڈیفرنٹ تھی، ہمارے ان کے ساتھ اسی طرح ہوتے تھے، لیکن بالآخر ہمیں مساق جمہوریت کے بعد اراؤنڈ ون ٹیبل آنا پڑا. ہم نے تمام چیزوں کو آن ون سنگل پوائنٹ ایجنڈا کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو سیاسی جو نا ہم لیوریج دیں گے تو ہم اس میں ہمارے ان کے ایشو بیس پولیٹکس ضروری ہے مساق جمہوریت کے بعد، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے لیے ہم کسی کا جو ہے وہ ایندھن یا اعلیٰ کار نہیں بنے. تو دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس وقت. ابھی جب ان لوگوں نے سب کچھ اپنے تمام لمٹس کو کراس کر دیا ہے ایک دفعہ تو کم از کم ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں آنا چاہیے. دیکھیں ریاست کے اوپر ہماری تمام قیادت، میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم نواز، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی ہماری جماعت میں تھے تب وہ جیل میں تھے، رانا ثناء، لہسن اقبال، خواجہ سعد، خواجہ محمد آصف، آپ نام لیں، قمر الاسلام تک ہر ایک بندہ جیل میں تھا. ہم نے تو نہیں کہ یہاں پہ لوبنگیں کر کے اور جو نا 160-70 جو نا کانگریس مین کو جو نا کے ذریعے پاکستان کے خلاف خطوط لکھوائے. ہم نے تو نہیں وہاں پہ ورکنگ جو گروپس کو یو این او کے ورکنگ گروپس کو جو ہے لوبنگ کر کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو نا وہ قراردادیں پیش کی.
ہم نے تو IMF کو خطوط نہیں تھے لکھا کہ لو جی ہمارے اچھا لیڈر بالکل کو اندر راشد بند کیا ہاشمی صاحب، یہ ہاں بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. اس پر میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ ظاہر آپ برطانیہ میں موجود ہیں تو انٹرنیشنل لابنگ کے حوالے سے بھی آپ سے میں بات کروں گا. لیکن ابھی میں جاؤں گا احمد اویس صاحب کی جانب. احمد اویس صاحب، بات تو یہ سچ ہے کہ پہلے آپ کا مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ اکثر موقف آپ کی جماعت کا مختلف تھا. ظاہر آپ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. آپ کی جماعت کہتی تھی کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں، مذاکرات کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب حالات تھوڑے سنگین ہونا شروع ہوئے تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کی پارٹی کا یا آپ کی سینئر قیادت جو ہے ان کا جو ہے وہ ایک دم ہم نے دیکھا کہ نظریہ بھی تبدیل ہوا، ان کا مائنڈ سیٹ بھی تبدیل ہوا. حالانکہ آپ کی جو اس وقت کی قیادت ہے اس میں ایک پیج پر ہمیں نظر نہیں آتے، مختلف جو ہیں وہ نظریات اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایک تبدیلی ضرور نظر آئی آپ سب کے نظریے میں بحیثیت ایک جماعت. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں اس کے جو آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے. جی. ایک تو یہ کہ شروع میں جب یہ حکومت بن گئی، جس طرح کیسے بھی بن گئی، حکومت بننے کے بعد جب یہ بات چیت کا سلسلہ ہوا تو عمران خان نے جب یہ کہا کہ جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ان سے نہیں کریں گے، اس کے دو ریزن تھے. ایک تو یہ تھا کہ جس طریقے سے الیکشن میں ریگنگ ہوئی اور جس طریقے سے حکومت بنی تو یہ پاکستانی عوام کسی وجہ سے انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی پرسن آن دا رائٹ سائڈ بڑی پارٹی بن کے یہ مرج ہوئے. اور اس کے لیے یہ تھا کہ عمران کا یہ تاثر تھا اور بالکل درست تاثر تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خالق ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ مخلوق ہے. تو مخلوق جو ہے وہ خالق کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. آپ کو معلوم ہے یہ بات، یہ حقیقت ہے. اس وجہ سے یہ تھا کہ بات چیت وہاں ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ آپ یہ گورنمنٹ بننے کے بعد بارہا بات آئی جب میں نے خود بھی ہم نے کہا تھی کہ ہم تو آپ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی فنکشن میں ایک سانس میں کہتے تھے کہ جناب ہم تو آفر کر رہے ہیں کہ بات چیت کریں، اور دوسرے سانس سے کہتے تھے کہ جی ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ اس پارٹی کو بین کر دینا ہے. کبھی آپ بتائیے کہ گفتگو کا یہ انداز اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو بڑے. لیکن سر آپ ابھی بھی تو مذاکرات ان سے کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں اور سے کوئی گرین سگنل ملا ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ اب آپ بات کر لیں؟ کیونکہ اگر یہ مخلوق ہیں اگر وہ خالق اور یہ مخلوق ہے تو بات چیت تو ابھی بھی آپ پھر ان سے کر رہے ہیں، یعنی آپ مخلوق سے بات چیت کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں میسج یہ انڈر ہینڈ میسج تو ان کی طرف سے آیا کہ اب ہم تیار ہیں بات کے لیے. تو عمران خان نے بھی اوپنلی کہہ دیا ٹھیک ہے ہم سے آتے ہیں بات کے لیے. یہ بات ایسے نہیں ہے نا، ورنہ تو عمران نے تو آپ کو سامنے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک سارے یہ سیاسی قیدی جو ہیں جب تک رہا نہیں ہوتے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا. ابھی آج کی بات ہے، کل کی بات ہے. تو آج ان کی آج ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے آج تو باقاعدہ طور پر 31 جنوری کا نام لیا کہ 31 جنوری تک اگر مذاکرات کا نتیجہ خیز نہ ہوئے تو پھر ہم رائے عمل کا اعلان کریں گے، اگلے رائے عمل. وہ تو درست ہے نا جی. اس لیے وہ جھکے تو نہیں کر رہے نا. دیکھیے نا اس سے یہ ثابت ہو گیا جو یہ بات کر رہے ہیں، اگر وہ اتنے جھکے کر رہے ہوتے تو پھر تو وہ نواز شریف کی طرح جا کے وہ پرویز مشرف کے پاؤں پکڑتا اور کہتا کہ جی میں معافی مانگا، میں لکھ کے بھی دے دیتا ہوں 10 سال میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. عمران خان نے تو ایسی بات نہیں کی ہے. سر یہ بات تو ہے میں راشد ہاشمی صاحب سے موقف لیتا ہوں. راشد ہاشمی صاحب یہ بات تو ہے کہ مختلف ہمیں جو سیاسی لیڈران ہیں، ایون جو پی ٹی آئی کی مخالفت میں اس وقت جماعتیں تھی جیسے JUIF تھی اور دوسرے جو پارٹیز تھی اور لوگ تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ غلط ہو گیا. اور ایون رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ 1.5 سال تک بانی PTI جو ہیں وہ بالکل گیو اپ کر دیں گے، ہینڈز اپ کر دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اس چیز کو تو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. دیکھیں جی کس کریڈٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ریاست پاکستان کے اوپر جس لیول پہ جا کے نہ صرف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بلکہ بیرون پاکستان میں خصوصی طور پہ جس لیول پہ جا کے پاکستان کے خلاف جس قسم کا جو گند اچھالا ہے، تو جو بتائیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی وہ سائن کر کے کانٹریکٹ سائن کر کے نہیں گئے یا گئے. بھائی انہیں کسی نے آپشن دی ہے. اب اس لیول کے جس بندے نے جرائم کیے ہو کہ جس کے اوپر ریاست، میری بات سنیں،
ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کی جماعت کی جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے کہا جی نہیں جی وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ جانا ہے سب نے. ان کے جو عمران خان کے بھانجے وہ کہتے ہیں جی ہمارا قصور کیا ہے. او بھائی آپ کا قصور ساری دنیا نے دیکھا ہے، آپ نے ڈنڈے کے اوپر پتلونے لٹکا کے وہاں پہ آپ نے جو نا سائز بتائے ہیں. عمران خان کی بہنیں وہاں پہ دونوں موجود تھیں اس موقع پہ، ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ وہاں پہ تھے نہیں، آپ لوگ وہاں پہ کیا پھر کرنے گئے تھے. مطلب یہاں پر تو جیو فورینسک کرانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میڈیا کے اوپر ساری چیزیں وہاں موجود تھیں. آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ احتجاج کریں جس طرح باقی ساری جماعتیں کرتی ہیں. آپ تو حملے کرنے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور یہ باقاعدہ طور پہ منظم طریقے سے ان کے کئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ اس کی کئی ہفتے مہینے پہلے جو نا پلاننگ کی گئی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ کریں گے، اگر یہ ہو گیا تو یہ کریں گے. تو یہ تو باقاعدہ پلاننگ کا جو نا وہ نتیجہ تھا جو ریاست کے اوپر جو حملے کروانے تھے. نہیں اس پہ تو دو کوئی رائے نہیں ہے راشد صاحب. دیکھیں جو ملکی تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے، جو ہمارے شہداء کے ساتھ ان کی جو یادگار ہے اس کے ساتھ کوئی بے حرمتی ہوتی ہے، تضحیق ہوتی ہے، اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی جماعت سے ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس کے لیے تو بالکل کوئی سافٹ کارنر ہونا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہے، اسے تو کنوکشن دینی چاہیے. لیکن بات ہو رہی ہے چونکہ سیاسی جو مقدمات اور سیاسی جو چیزیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی، آپ خود برطانیہ میں ہیں تو دیکھیں دنیا اگر آواز اٹھا رہی ہے اس وقت، امریکہ کی جانب سے ایک بڑا سامنے واضح موقف آ چکا ہے. آنے والی ایڈمنسٹریشن ظاہر ہے اس پہ مزید بھی کوئی بات چیت کر سکتی ہے. اس کے بعد برطانیہ نے باقاعدہ خود جو ہے وہ اس پہ کہا کہ سیاسی قیدی نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کی گورنمنٹ کو تو باقاعدہ انٹرنیشنلی یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں جو برطانیہ کا اور امریکہ کا آپ نے بات کی ہے جی، یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو این سی اے والا کیس ہے، یہ کوئی نیب نہیں ہے، پاکستانی عدالتوں نے تو نہیں بنایا ہوا. یہ بگیسٹ ایور ریکوری تھی نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی کہ انہوں نے جو ریکوری کی لیکن سر اس کا بیک گراؤنڈ بھی اگر آپ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہم دیکھیں تو یہ اس کے تانے بانے یا شروعات آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ جا کے ملتے ہیں، یہ کہاں سے شروع ہوئی، کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ نہیں جی جو چیزیں ہیں وہ ساری آن دا ریکارڈ ہیں. مجھے پتا یا آپ کو پتا ہونے کی بات نہیں ہے. اگر آپ جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اسی ایک نہیں میں نے آپ کو ریمائنڈ کروایا کہ دیکھیں ایک مقدمہ چل رہا ہے، وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی، اس کی ڈیفینیٹلی عدالتیں فیصلہ کریں گی. مقدمہ چل رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جی ہاں لیٹ می فنش کہ اگر ایک ہی کیس میں آپ کو اکویٹل ہو جاتی ہے اور مجھے سزا ہو جاتی ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے ایک ہی کیس میں، تو اٹ مینس کہ آپ کو ایک بندے کو کلین چٹ مل رہی ہے اس میں، دوسرے کو انہوں نے ٹانگ دیا پکڑ کے. تو مطلب وہ پتہ ہونے والی تو بات کوئی نہیں. ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب یہ کہ وہ میڈیا میں سب کے سامنے موجود ہیں. اس پہ ہم پھر کسی پروگرام میں ڈیبیٹ کریں گے راشد ہاشمی صاحب. ابھی بیسیکلی میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ برطانیہ میں اس وقت، جیسے آپ برطانیہ نے بڑا واضح اور کلیئرلی کہا کہ بھائی بانی پی ٹی آئی کو بھی ریلیز کرنا چاہیے، ان پہ مقدمات بھی، الیکشن کے حوالے سے بھی ان کا موقف سامنے ہے. اس کے بعد یورپی یونین میں بھی کچھ ممالک ہیں. اس کے بعد دیکھیں اگر یہ لابنگ ہے، پی ٹی آئی کی لابنگ ہے، تو آپ کے پاس اس کے بعد کاؤنٹر کیا ہے؟ اور آنے والی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی جو سینیریو بن رہا ہے؟ بیسیکلی یہ میں جاننا چاہتا ہوں. حکومت نے واضح طور پہ اس کو جو ہے ریبرٹل دیا ہے، گورنمنٹ لیول پہ آیا. دیکھیں انفارچونیٹلی ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم لوگ 1947 کے بعد والے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی یہاں پہ کوئی 1947 سے ہم کوئی مطلب تاج برطانیہ کا حصہ نہیں ہے اب، ٹھیک ہے. ہم 2024-25 میں جو نا اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے اپنی کوئی خواہشات کا اظہار کیا ہے حکومت برطانیہ نے، تو حکومت نے اس کا باقاعدہ پربند کر کے ان کا جواب دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جب یہاں پہ آپ لوگوں نے رائٹس کے وقت پہ مطلب جس طرح جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، آپ بچوں کو بڑوں کو، ہم نے تو بطور حکومت پاکستان اس کے اوپر آپ کے اوپر نہیں آپ کے معاملات میں مداخلت کی تھی. تو مطلب یہ کہ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ امریکی آزادی اور ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے لگانے والی جماعت، آج وہ پتہ نہیں وہ رچرڈ نام کا بندہ کون ہے کون نہیں ہے، اس کو انہوں نے نہ وہ سب سے بڑا جو نا وہ ہیرو بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کا کوئی جعلی اکاؤنٹ ہے یا اصلی اکاؤنٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ ان لوگوں کی ایک ہسٹری ہے کہ جعلی اکاؤنٹ بھی جو نا شروع کرتے ہیں، کیونکہ 2-4 مہینے پہلے تک تو وہ اکاؤنٹ بالکل سویا ہوا تھا، حالانکہ وہ اکاؤنٹ 2009 کا بنا ہوا ہے. اس سے پہلے چلے جائیں آپ کو 2.5-3 مہینے پہلے سے اس کے اکاؤنٹ کی کوئی چیٹ ہسٹری یا کوئی اس کی ٹویٹ ہسٹری نظر نہیں آتی. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ آج کل جو ان کا حال ہے پی ٹی آئی والوں کا، یہ جو نا وہ ڈے ٹو ڈے والے ایشوز کو لے کے اس کو سب سے بڑا جو نا چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسے کرتے ہیں کہ لو جی دنیا کا اس سے بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں، رچرڈ آ گیا تو اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. صحیح بندے پوچھے اگر ان کے کہنے پہ یا ان کی خواہشات پہ اگر چیزیں ہونی ہوتی تو ڈاکٹر شکیل افریدی جو ہے نا وہ کبھی کا امریکہ جا چکا ہوتا، پاکستان کی جیلوں میں نہ پڑا ہوتا اس ٹائم.
تو اس پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. صحیح. آپ خدارہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ عمران خان کی ٹویٹ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب ایم کیو ایم کے جو الطاف صاحب نے انہوں نے کوئی اس وقت کو مطالبات کیے تھے یو این کے ورکنگ گروپ کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر ملکی مداخلت کو دعوت دینا 2015 یہ تو کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے, کوئی بھی پاکستانی اس چیز کو برداشت نہیں نہیں کرتا, یہ اس چیز کو اچھا نہیں. پی ٹی آئی وہی کام کر رہی ہے جی, ابھی پی ٹی آئی وہی کام کر رہی ہے جس کو عمران خان 2015 میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کہہ رہے تھے الطاف خان کی جانب سے. ابھی پی ٹی آئی وہی مداخلت خود کروا رہی ہے, ایک جگہ 3-4 جگہوں سے. ٹھیک ہے. اچھا راشد ہاشمی صاحب, اب ایک طرف تو یہ سارے معاملات ہیں انٹرنیشنلی, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, کنوکشن ہو رہی ہے مختلف مقدمات جس میں 24 نومبر 26 نومبر 9 مئی کے مقدمات ہیں, ان کی کنوکشن کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے, اور دوسری جانب مذاکرات بھی جاری ہیں. اور ظاہرہ آپ کی جماعت نے بھی یہ کہا کہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہاں ان پر بھی ہاتھ ڈالیں گے. آر ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر بھی یہی بات کی. تو پھر یہ مذاکرات اگر چل رہے ہیں, ایک طرف تو ظاہر ہے یہ کنوکشن کا سلسلہ ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا, یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر اس طرح سے کنوکشن جاری رہے تو وہ خود ہی بیک ہو سکتے ہیں مذاکرات سے آنے والے دنوں میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں, مذاکرات سیاسی جماعتوں میں میرا بطور ایک سیاست کے طالب علم کے میرا تو یہ ماننا ہے کہ کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. صحیح. لیکن اس میں تھوڑا سا کائنڈلی یہ ڈیفرینسیشن کریں کہ کوئی بھی بندہ ان سے اس چیز پہ مذاکرات نہیں کر رہا کہ 9 مئی کے جو انہوں نے حملے کیے ہیں ہم ان کے اوپر مذاکرات کر رہے ہیں. نہیں, ٹھیک ہے, مذاکرات سیاسی معاملات کے اوپر ہو رہے ہیں, ریاست کے اوپر حملے, قلعہ بالا حصار گرانے کے اوپر, یا وہاں پہ جو ہمارے جو شہداء کے مجسمے گرانے کے اوپر, جو ہمارے جنگی جہاز گرانے کے اوپر مذاکرات ان سے نہیں ہو رہے. تو یہ کوئی اگر بندہ بات کہے کہ وہاں پہ مذاکرات ان چیزوں پہ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جو مطلب ہمارے جو جن چیزوں کی خواہشات انڈیا اور اسرائیل والے کر سکتے اور انہوں نے کر کے دکھایا وہاں پہ ہمارے یعنی کہ اپنے تنصیبات پہ حملے کیے ہیں اور ان کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں, میرا نہیں ماننا کہ ایسے مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات تو سیاسی چیزوں کے اوپر ہو رہے ہیں اور سیاسی چیزوں کے اوپر دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. راشد ہاشمی صاحب, ایک چیز بڑی اہم, آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں مختلف پی ٹی آئی کے بڑے سینئر رہنما تھے اور کچھ ظاہر سینئر صحافی بھی تھے. ان کا ایک بڑا دلچسپ جملہ اس میں تھا. انہوں نے کہا کہ بے شک 9 مئی جیسے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں جو لوگ ملوث تھے, ظاہر پوری ایک پی ٹی آئی کی قیادت کا نام آتا ہے, بڑے بڑے سینئر رہنما ہیں ان کا نام آتا ہے, ٹھیک ہے, کنوکشن جاری ہے اور سزائیں اس وقت دی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا کرنا ہے یا ان لوگوں کا کیا کردار رہے گا آنے والے دنوں میں سیاست میں, جنہوں نے پریس کانفرنسز کی اور تمام مقدمات سے بری ہو گئے, آج وہ مختلف پارٹیوں میں جا چکے ہیں یا کوئی نئی پارٹی بنا کر اپنے سیاست میں وہ زندہ ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہے کسی قسم کا. تو یہ تھوڑی سی آپ کو لگتی نہیں ہے اس میں یہ بات تو ہے ایک نقطہ؟ دیکھیں ہولسٹکلی اگر بات کریں گے تو وہ شاید ناانصافی کے زمرے میں آ جائے. آپ پرسن ٹو پرسن بات کریں کہ جس بندے نے, میں نے تو آپ سے پہلے اس چیز کو ایگری کر کے چلا ہوں کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے پریس کانفرنس کر دی, بھائی اگر کسی مسلم لیگ نون کے بندے نے بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کو کوئی کام کیا ہوتا تو بالکل بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے, ٹھیک ہے بالکل. تو آپ پریس کانفرنس والوں کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں اگر تو آپ ہولسٹکلی بات کریں گے تو پھر تو میں نے ہاں جو بندہ جس نے کیا ہوا ہے جی میرا خیال ہے اس کو بھگتنا چاہیے, اگر وہ پریس کانفرنس والے ہیں نہیں پریس کانفرنس والے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا اس پہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. اچھا ہاشمی صاحب اب بات کریں کیونکہ آج بانی پی ٹی آئی نے بڑا ایک زبردست, انہوں نے کہا کہ 31 جنوری سے پہلے مذاکرات نتیجہ خیز ہونے چاہیے. آج انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے, تو کیا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, مذاکرات کیے جا رہے ہیں لیکن اعتماد یا کانفیڈنس کا وہ لیول نہیں ہے کہ آج 31 جنوری تو بالکل چند دنوں میں, تو آپ کو لگتا ہے یہ سارے معاملات سمندر جو ہے وہ کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے 31 جنوری تک؟ نہیں جی, نتیجہ خیز کی ڈیفینیشن کیا ہے, پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کے تمام مطالبات مان لیے جائیں, ٹھیک ہے, یہ جنہوں نے کرپشنیں کی ہیں, وہ القادر ٹرسٹ والا کیس ہو, توشہ خانہ کی چوریاں ہوں, باقی دیگر کے معاملات ہوں, اس کے بعد 9 مئی ایڈ کر لیں, اس کے بعد دیکھیں چیزیں پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں. یہ جب ان کو پکڑا گیا تھا اس وقت 9 مئی نہیں تھا ہوا, جب ان کو پکڑا گیا تھا اس وقت یہ جو 24 نومبر بھی نہیں ہوا تھا, وہ تو ابھی جمعہ 8 دن پہلے, مہینہ پہلے کی بات ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح جو چیزیں جا رہی ہیں یہ اپنے لیے خود ہی جو نا چیزوں کو ڈگ ڈاؤن کر رہے ہیں.
تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا مذاکرات کامیاب ہوں، کیا کامیابی ان کی کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان سارے چوروں کو، سارے جنہوں نے کرپشن کی ہے، سارے جو دہشت گرد جنہوں نے ریاست پہ حملے کیے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو ہیں مذاکرات کامیاب. صحیح. لیکن اگر ان کو انصاف اور قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تو یہ پھر ان کے ساتھ جو نا وہ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو نا ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے جو نا وہ ایبسولوٹ نوٹ والے امریکہ والے بھی پھر آ جائیں گے، ان کے لیے جو نا برطانیہ والے بھی آ جائیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سی جگہ سے انہوں نے کس کس لیول پہ لابنگ کی ہیں، وہ بھی ان کے آگے حمایت کریں گے. جن کو سارے کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، وہ کن کے غلام ہیں؟ انہی کے غلامی کی تو بات کرتے تھے نا یہ، اب جن کے طلبے چاٹ رہے ہیں. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے مذاکرات کی کامیابی کی، پہلے تو یہ بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق اگر بات ہونی ہے تو وہ پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دن کو مسمار ہوئے، رات کو تعمیر ہوئے، خواب ہی خواب فقط روح کی جاگیر ہوئے. چلے اسی شعر کے ساتھ راشد ہاشمی صاحب آپ کے اس خوبصورت ذوق کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ڈیٹیل میں کچھ موضوعات اور کچھ چیزیں ان پہ بات چیت ہوگی. سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون برطانیہ سے ہمارے ساتھ راشد ہاشمی صاحب موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں زاہد حسین، جو کہ مختلف موضوعات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. خصوصاً اگر آج کے دن کے حوالے سے بات کریں، 27 دسمبر جو کہ ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا. اس دن تحمل برداشت ملک اور عوام کے دشمنوں نے دہشت گردی کرتے ہوئے ایک مدبر، انتہائی پڑھی لکھی خاتون، روشن ویژن رکھنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا. تو آج انہیں زحمت دی ہے. زاہد حسین صاحب کو اسی حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے، ظاہر ہے ایک طویل عرصے سے آپ جو ہیں وہ صحافت سے منسلک ہیں اور بڑی گہری نظر آپ کی مختلف موضوعات پر آپ نے کیا اور مختلف لکھا بھی، الیکٹرانک میڈیا میں بھی آپ نے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے آپ کی کافی کاوشیں اس وقت جو ہیں موجود ہیں. کیسی لیڈر تھی؟ ظاہر ہے یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، لیکن ایک اسپیشلٹی کیا تھی ایک خاتون لیڈر ہونے کے حوالے سے؟ پہلی مسلمان وزیر اعظم بنی، قربانیاں دیں، مشکلات دیکھیں، کیسا پایا آپ نے انہیں؟ جی میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کروں گا کیونکہ پچھلی گفتگو کا اختتام شعر سے ہوا تھا. ضرور. اس عمر میں مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، شاید تیرے جینے کی عطا کھا گئی تجھ کو. واہ. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے جینے کا جو انداز تھا وہ شاید کھل گیا ہماری ان قوتوں کو جو ملک میں جمہوریت پنپتی دیکھ نہیں سکتی تھی. اب اگر بات کی جائے محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی جدوجہد پر، تو ان کی جدوجہد ایسے موڑ سے شروع ہوتی ہے جو بہت کم سیاسی تاریخ میں شروع ہوتی ہے. 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے باپ کو کھویا، اور جس طرح سے کھویا وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے آج سپریم کورٹ جو ہے اس کو سیاسی قتل قرار دے چکی ہے. تو جس شہزادی کے سیاسی سفر کا آغاز باپ کی موت سے ہو رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی سر پر کفن باندھ کر ہی نکلی تھی اپنے اس جدوجہد میں. اور اس کے بعد پھر جب وہ آئیں تو آنے کے بعد پہلی چیز ان کے سامنے تھی وہ تھی MRD کی تحریک، جس کو انہوں نے برطانیہ سے لیڈ کیا. اس میں کافی مشکلات بھی رہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ 86 میں واپس آئی 1986 میں، تو عوام نے جس طریقے سے والہانہ ان کا استقبال کیا وہ بھی شاید پاکستان تو کیا بلکہ ایشیا بھر کی تاریخ میں کہیں ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی. مشکلات کا دور زیادہ دیکھا، ایگزائل بھی سہا، باپ کا دکھ دیکھا، 2 بھائیوں کی موت دیکھی، پھر اس کے بعد اپنی والدہ کو جس طریقے سے آخری وقت میں کئی سال تک جس ذہنی حالت میں رہی وہ بھی دکھ برداشت کیا. اور لیکن اس سب کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہترین ماں تھی. اور میں حیران ہوا اس وقت جب انہوں نے 1988 میں ضیاء کے پلان کو ناکام بنایا ڈیموکریسی کے لیے. ہوا یہ کہ جب جنرل ضیاء صاحب کی جو دور صدارت میں جب وہ الیکشن کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے ڈیٹ ایسی رکھی جو بلاول کی جو ایکسپیکٹڈ پیدائش کی ڈیٹس تھیں اس کے آس پاس وہ ڈیٹس رکھی. اور پھر سب نے دیکھا کہ بے نظیر اچانک لیاری سے ایک جلسے سے خطاب کرنے کے بعد وہ وہاں سے اچانک چلی گئیں اور پھر بلاول
جو تھے وہ لیڈی ڈفرن ہاسپٹل کراچی میں پیدا ہوئے صحیح 4 ٹائم. تو یہ ایک ایسی مثال ہے جو میرے خیال میں دنیا میں کہیں اور نہیں ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے. جو ان کی ہمت تھی, جو ان کی ڈٹرمنیشن رہی کام کی جانب, اور جو ان کی سٹرگل رہی, وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. زاہد حسین صاحب یہ بتائیے کہ اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد, اتنے کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد, انہوں نے ایک چیز یا ایک پیغام رہتی دنیا تک چھوڑا ہے. اسپیشلی پاکستان کی بات کریں, انہوں نے ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کی, جمہوریت کی بات کی, قربانیاں جمہوریت کے لیے تھیں. اس پر کیا کہیں گے آج کل کے اگر سینیریو کو, آج کل کے سیاسی حالات کو اگر آپ اس سے کمپیئر کریں تو؟ دیکھیں آج کل کے جو سیاسی حالات ہیں وہ ذرا مختلف ہیں, اور اس وقت جو بے نظیر صاحبہ کی جو کیمپین تھی, اگرچہ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھیں اور فوج کے ساتھ بھی اس کے کچھ تعلقات بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈیموکریسی کو, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو اور آرمی کے ساتھ تعلقات کو بہت بیلنس کر کے چلایا. بالکل انہوں نے مخالفت ضرور کی, فوج کے اقدامات کی مخالفت کی, فوج کی مخالفت نہیں کی. اسٹیبلشمنٹ کی ان کانسٹیٹیوشنل کیریکٹر پہ بات کی, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا مول نہیں لیا. انہوں نے کبھی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا. تو یہ ایک ٹالرنس کی سیاست جو تھی وہ انہوں نے دی, جو ڈیموکریسی کا سب سے بڑا خاصہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کو اور جو تحمل کا سبق انہوں نے دیا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, اور ان کی والدہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ, جس طریقے سے لاہور میں انہوں نے لاٹھی چارج میں جس طریقے سے ان کا سر پھٹا اور سب کچھ کو آپ نے دیکھا, تو انہوں نے کبھی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا, ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کی, ہمیشہ عوام کے ساتھ جانے کی بات کی, اور انہوں نے ہمیشہ ووٹس پر اعتماد کا اظہار کیا. کیونکہ جو بیسکلی جو بھٹوازم میں میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں تو اس کی 4 پوائنٹس ہیں جی. اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ 4 پوائنٹس ہیں. صحیح. بے نظیر صاحبہ نے اس میں ایک اضافہ کیا. وہ اضافہ کیا تھا؟ شہادت ہماری منزل ہے, اور اس اضافے کو انہوں نے سچ ثابت کر دکھایا. پورے خاندان کی ہسٹری اگر دیکھی جائے زاہد حسین صاحب, بھٹو صاحب سے شروع ہوئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو تک آتی ہے. مطلب آپ دیکھیں پورا گھر قربانیاں دیں اور جان کا نذرانہ. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بایولوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو تمام جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جو انتقال ہوا ہے, وہ کسی نہ کسی سانے اور غیر طبعی موت. تو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ, مطلب اس قربانی کو؟ دیکھیں غیر طبعی اموات جو ہیں زیادہ تر سیاست پہ ان کی ہوتی ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جی, اور یہ سب کام وہ کرتی ہیں جو عوام کی بھلائی, ڈیموکریسی اور دیگر اچھی چیزوں کو پنپتے دیکھ نہیں سکتی. یہ وہی قوتیں ہوتی ہیں, اور یہ ہر دور میں ہوتی ہیں, ہر ملک میں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے اسلامی سربراہ کانفرنس کے جو شرکاء تھے جو یہاں پہ سربراہان آئے, اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ طبعی موت نہیں مرے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک لابی تھی, انٹرنیشنل لابی, لیکن یہاں پر بھی ایک ملکی لابی تھی جس نے کچھ ایسے جیسے بھٹو صاحب کا عدالتی قتل تھا, پھر بے نظیر صاحبہ تھیں, لیاقت علی خان تھے. تو یہ ہوئے ہیں سارا کچھ, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کے قتل پر, اپنے بھائی کے قتل پر ہمیشہ جمہوری رویہ اپنایا, اور کہیں ملک کے خلاف بات نہیں کی, اداروں کے خلاف بات نہیں کی. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا زاہد حسین صاحب, اب چونکہ وقت مختصر ہے ہمارے پاس, یہ بتائیے کہ آج کی پیپلز پارٹی اور وہ پیپلز پارٹی جسے بے نظیر بھٹو نے بڑی قربانیاں اور بڑی سٹرگل کے بعد پروان چڑھایا, کوئی فرق دیکھتے ہیں آپ اس پیپلز پارٹی میں؟ اور دوسرا ساتھ ہی میں کوشچن اس کے ساتھ یہ بھی اٹیچ کروں گا کہ آج تک محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل پکڑے نہیں گئے, تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کردار تھوڑا سا, یہ تنقیدی ایک پہلو ہے, اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا روشنی ڈالیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کوئی 2 پیپلز پارٹی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کے بعد یہ آج بلاول کی یا آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی ہے تو یہ شاید زیادتی ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج جو سینیریو ہے وہ کافی تبدیل ہوا ہے, وقت کے ساتھ ہر چیز سفر کرتی ہے. جی 30 سال پہلے کی جو پیپلز پارٹی تھی وہ اور آج کی پیپلز پارٹی, ظاہر ہے کہ 30 سال کا سفر بھی تو ہے نا. 30 سال میں آپ شہروں کی ترقی کو دیکھ لیجئے, آپ اپنے گھر کے حالات کو دیکھ لیجئے, کیا 30 سال میں وہ نہیں بدلے ہیں نا؟ بالکل تو یہ نہیں کہہ سکتے. بالکل. تو یہ تبدیلی وقت کے ساتھ ناگزیر ہوتی ہے.
کچھ پالیسیز ہماری فارن پالیسی بھی تبدیل ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی کچھ پالیسیز تبدیل ہوئی ہیں. ہاں یقیناً یہ ضرور ہوا ہے کہ قیادت کی تبدیلی کے بعد بہت سی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا اختلاف رہا اور وہ علیحدہ بھی ہوئے. لیکن پارٹی کے اندر ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے اس میں افراد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل بات ہوتی ہے پالیسیز کی. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بینظیر صاحبہ کے دور میں ٹالرنس کی پالیسی تھی وہی پالیسی آج بھی ہے زرداری صاحب کے دور میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو چلایا ہے اسی طریقے سے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو سے لیڈ کر رہے ہیں. اور اس میں ابھی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بینظیر صاحبہ کی ٹیم کے سارے لوگ موجود ہیں تقریباً. چند ایک ظاہر ہے کہ کچھ دنیا سے چلے گئے اور کچھ ظاہر ہے کہ عمر رسیدگی کی وجہ سے اب گھروں پر، جیسے احمدی خان صاحب ہیں وہ اپنے گھر پر ہیں. اور ایک مفاہمت کا جو سیاست کا عنصر تھا اسے ہمیشہ انہوں نے پروان چڑھایا. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی، اور بڑی زبردست اور بڑی اچھی باتیں اور اچھی یادیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ناظرین، لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں، بعض پالیسیز ہوتی ہیں جن سے اختلاف ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو ڈیفینیٹلی ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. پالیسیز ایسی ہیں جو اختلاف کے قابل بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں ہیں جو کہ سینہ بسینہ پیپلز پارٹی ساتھ لے کر چل رہی ہے. اس میں اگر سر فہرست بات کی جائے تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بے گناہ خون کیا گیا، ان کا قتل کیا گیا، تو اس وقت صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے جو اس وقت کردار ادا کیا، پاکستان کھپے کے نام سے پورے پاکستان کو اکٹھا کیا. ورنہ وہ وقت ہمیں یاد ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک دہشت سی اور ایک انارکی پھیلنے کی جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اسے کنٹرول کرنا واقعی میں اس وقت بہت مشکل تھا. لیکن وہاں پر آصف علی زرداری صاحب نے، باقی ان کے پورے خاندان نے، بھٹو فیملی نے جو اس وقت کردار ادا کیا تھا وہ یقیناً قابل تعریف ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو جتنی بڑی لیڈر تھیں، جتنا بڑا ان کا ویژن تھا، یقیناً وہ رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور آج کا پروگرام ناظرین اتنا ہی، اور جاتے جاتے آج کے دن کے حوالے سے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آج برسی ہے اس حوالے سے ایک شعر سے اختتام کروں گا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.